यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 6 बाब 33वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करता हूँ कि ऐ खुदावंद, तू अपने लोगों के लिए बरक़ात और नेमतें और उनकी ज़िंदगी में अजाइब को ज़हूर में लाता है ताकि तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद, तू चाहता है तेरे लोग तेरी बादशाही में दाखिल हों और उसको अव्वल दर्जा दें। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हुज़ूर लाया हूँ ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फ़हम फ़िरासत या अपने तदब्बुर से नहीं बल्कि तेरे पाक रूह के वसीला से तेरी गहरी और अमीक बातों को बयान करूँ। मैं घटूँ और तू बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए, इसलिए कि तू जलाल का बादशाह है। इस वक्त तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता और यीशु के नाम से इनके बंद कान खुल जाएं ताकि महज सुनने वाले ही ना बने बल्कि अमल कर सकें। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा मुकद्दस कलाम में से हमने मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 33वीं आयत को पढ़ा। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। मत्ती 6 बाब और उसकी 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आज का हमारा मज़मून है खुदा की बादशाही में दाखिले का अमली तकाज़ा। आज का मज़मून है खुदा की बादशाही में दाखिले का अमली तकाज़ा। अज़ीज़ो, खुदा चाहता है कि आप उसकी बादशाही में दाखिल हों और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो खुदा की बादशाही को अहमियत नहीं देते बल्कि दुनिया और दुनिया की चीज़ों में वो मगन नज़र आते हैं, या दुनिया और उसकी चीज़ों के हुसूल के लिए वो शब रोज़ मेहनत करते और खुदावंद की बादशाही के बारे में लाइल्म होते हैं। खुदा के कलाम से हमने पढ़ा कि पहले, क्योंकि मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुदा की बादशाही, इसको अवलियत हासिल होना लाजिम है। और जब आप खुदा की बादशाही को अव्वल दर्जा देंगे, जब खुदा की बादशाही की तलाश और उसकी रास्तबाजी में ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके लिए सब चीज़ें खुदा मुहैया करेगा। आज बहुत से ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो खुदा की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी के लिए फ़िक्रमंद नहीं बल्कि वो दुनिया की चीज़ों की तलाश में हैं और वो शब रोज़ इसी में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन खुदा का बेटा यीशु ये चाहता है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों और हम खुदा की रास्तबाजी को हासिल करें। और जब खुदा की रास्तबाजी को हासिल करते हैं तो सब चीज़ें खुदा बख्शता है। इंसान को हर एक चीज़ से ज़्यादा आला खुदा की बादशाही को जानना चाहिए, और जब वो हर चीज़ से ज़्यादा खुदा की बादशाही को अहमियत देगा तो वो खुदा की बादशाही के लिए मेहनत करेगा, खुदा की बादशाही के लिए वो खुदावंद की हुज़ूरी में आएगा और उसके आइन और अहकाम के ताबे होगा और इस दुनिया में खुदा की हाकमियत, खुदावंद के फरमान के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। मत्ती की इंजील 13वां बाब 44वीं आयत में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है,
آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ خدا کی بادشاہی یعنی آسمان کی بادشاہی، یہ بڑا خوبصورت پہلو بیان کیا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم نے پڑھا کہ آسمان کی بادشاہی کتنی اہم ہے کہ اس شخص نے جب محسوس کیا کہ آسمان کی بادشاہی اس چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس کھیت کو لے لیا، اور جب اس کھیت کو لے لیا تو آسمان کی بادشاہی کو لے لیا۔ عزیزو، جب آپ دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت، دوسری چیزوں سے زیادہ ویلیو اور دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت خدا کی بادشاہی کو دیں گے تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو اس کے مطابق، اس کے ثانی، اس کے ہم پلہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ خدا کی بادشاہی کو اولیت آپ دیں گے، اور وہ ساری چیزوں سے اہم ہے۔ جس طرح یہاں پر لکھا ہے کہ اس آدمی نے سب کچھ بیچ دیا، گویا سب کچھ اتنا اہم نہیں جتنا آسمان کی بادشاہی، اور اس نے اس کھیت کو لے لیا۔ عزیزو، جب آپ سب چیزوں سے زیادہ اہمیت، سب چیزوں سے زیادہ ویلیو خدا کی بادشاہی کی سمجھیں گے تو پھر آپ خداوند کے تابع ہوں گے اور سب کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آسمان کی بادشاہی سے اہم ہو، بلکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے سب چیزوں کو نظر انداز کریں گے، سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور صرف خدا کی بادشاہی کے لیے آپ کوشاں ہوں گے۔ مرکز کی انجیل 10واں باب، جب ہم مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو شرط ہے، جو عملی تقاضا ہے، ہمارا مضمون ہے خدا کی بادشاہی میں داخلے کا عملی تقاضا۔ عملی تقاضا کیا ہے؟ کس چیز کا خدا تقاضا کرتا ہے جو عملاً ہم نے کرنا ہے اور پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جب تک بچے کی طرح قبول نہیں کرتے، جب تک آپ کی زندگی میں وہ معصومیت نہیں جو گناہ کے باعث ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب آپ کی زندگی میں نافرمانی ہے، جب آپ کی زندگی میں خدا کے آئین سے انحراف ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بچہ اگر کوئی اسے جھڑکتا بھی ہے تو وہ انتقام نہیں لیتا، اناد اور دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر معاف کرنے کی روح ہے۔ جب تک آپ بچے کی طرح زندگی نہیں گزارتے، یعنی آپ معاف نہیں کرتے، جب تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے، اس وقت تک آپ میں بدلہ لینے کی، آپ میں دوسروں کے خلاف حسد، آپ دوسروں سے آپ جلتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں بچے کی طرح اسے قبول کرنا ہے۔ جس طرح ایک بچے کی فطرت ہے، اسی طرح جب تک آپ وہ معصومیت نہیں رکھتے جو بچے میں ہے، اور یہ معصومیت آتی ہے جب آپ تائب ہوتے ہیں، جب آپ گناہ کو چھوڑتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں
تو اس وقت آپ کی زندگی نئی ہے، آپ خدا کے بچے بن جاتے ہیں، آپ پھر آسمان کی بادشاہی میں عملاً داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں ناراستی ہے، اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں حرام کاری ہے، اگر آپ کی زندگی میں بدخواہی ہے، اگر آپ کی زندگی میں حسد ہے، آپ کی زندگی میں کینہ ہے، تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ بچے کی مانند زندگی گزارتے ہیں، کیسے؟ جب آپ یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، پھر دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، پھر انتقام نہیں لیتے، پھر دوسروں کے بارے میں برے خیالات نہیں رکھتے، بلکہ بھلائی چاہتے ہیں، بلکہ دوسروں کی ترقی چاہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے آپ خداوند کے قدموں میں آ کر شفاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خداوند انہیں معاف کر۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا انہیں گناہ سے باز رکھ، اے خدا انہیں بدی سے بچا۔ کب؟ جب آپ خود نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں پھر آپ عملاً آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی کو خرید نہیں سکتے، آسمان کی بادشاہی کو پرچیز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ روپے پیسے سے خرید لیں تو خدا کی بادشاہی کو خرید نہیں سکتے، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، اور خدا کے فضل سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ کب؟ اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ اس کا عملی تقاضا یہ ہے، آپ حلیم ہوں، آپ فروتن ہوں، اور ایمان کے ساتھ پھر آسمان کی بادشاہی میں آپ یقیناً داخل ہوں گے اور ہو سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت، کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اے چھوٹے غلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ خدا کی بادشاہی میں داخلے کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ خدا کی بادشاہی کے لیے کریں، اور پھر گویا آپ خزانہ جمع کر رہے ہیں، اور جب خزانہ جمع کر رہے ہیں آپ کا دل وہاں ہے جہاں آپ کا خزانہ ہے، آپ کا مال جہاں ہے آپ کا دل وہاں لگا رہے گا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا دل آسمان کی طرف اور آسمان کے اس خزانے کی طرف جو آپ نے جمع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ خدا کے آئین کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی گزارتے ہیں، اور آپ آسمان کی بادشاہی میں یقیناً داخل ہوں گے۔ عزیزو، جب آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کے آئین اور احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آسمانی باپ کو پسند آیا کہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے۔ گویا یہ خدا کا فضل ہے، اور خدا کے اس فضل کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے فضل کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں خداوند خوش ہوتا ہے، اور اس دنیا میں آپ اپنا مال اسباب بیچ کر آپ اپنے لیے ایسے بٹوے بناتے ہیں جو پرانے نہیں ہوتے، اور آسمان ایسا خزانہ ہے جو خالی نہیں ہوتا۔ عزیزو، اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اپنے روپے پیسے کو خداوند کے کاموں کے لیے صرف کرے۔ مجھے سکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور خداوند نے مجھے کینسر سے شفا دی، اور جب کینسر سے شفا دی اور میں نے یہ سوچا
کہ اگر میرا جسم بچ گیا ہے اور پھر میں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں تو مجھے کیا فائدہ؟ اور میں نے یسوع مسیح کی گواہی دی، اپنا روپیہ پیسہ جو خدا نے مجھے دیا تھا میں نے اسے خدا کے کاموں میں صرف کیا، اور جب خدا کے کاموں میں صرف کیا تو میرا روپیہ پیسہ خداوند کے حضور اور آسمان کی بادشاہی میں، اور پھر میرا دل آسمان کی بادشاہی کی طرف لگ گیا۔ میں اس دنیا میں تو رہتا ہوں لیکن میرا دل آسمان کی بادشاہی کی طرف ہے، کیونکہ جہاں مال ہے وہیں دل لگا رہتا ہے۔ اگر آپ کا مال اس زمین پر ہے آپ کا دل اس زمین پر لگا رہے گا، اگر آپ کا مال اس دنیا میں ہے آپ کا دل اس دنیا میں لگا رہے گا، لیکن اگر آپ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی میں آپ جمع کر رہے ہیں آپ کا دل وہاں لگا رہے گا۔ آپ اس زمین میں رہیں گے ضرور لیکن آپ کا دل خدا کی بادشاہی میں لگا ہے، اور رات دن آپ اسی کی بابت سوچتے ہیں اور یوں خدا سے برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا۔ جب ہم زمین پر جمع کرتے ہیں تو چور چرا سکتا ہے، اور چیزیں ہم یہاں خریدتے اور بناتے ہیں وہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، کیڑا خراب کر سکتا ہے، لیکن جب ہم آسمان پر خزانہ جمع کرتے ہیں، اور وہ کیسے ہے کہ اس دنیا میں رہ کر نیک زندگی بسر کریں، اعمال خدا کے آئین کے مطابق ہوں، اور روپیہ پیسہ جو خدا نے دیا ہے اسے شراب نوشی پر نہیں بلکہ خداوند کی منادی کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے خرچ کریں۔ صحت جو خدا نے دی ہے اس صحت کو انجیل کے پھیلاؤ کے لیے اور انجیل کی بشارت کے لیے اور انجیل کی منادی کے لیے آپ اس صحت کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس دنیا میں آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے خزانہ جمع کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 34ویں آیت، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ آپ کا خزانہ جہاں ہے وہاں آپ کا دل لگا رہے گا۔ جب آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے کام کریں گے تو پھر شب و روز آپ آسمان کی بادشاہی کی طرف اپنا دل مائل کریں گے۔ پھر آپ کی توقع ہوگی کہ جب میں جاؤں گا تو خداوند کے ساتھ سکونت کروں گا تو میں اس کی برکات اور سرفرازی میں اس دنیا میں بھی زندگی گزاروں گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کو اہمیت نہیں دیتے، وہ خدا کے گھر نہیں آتے، وہ کلام مقدس کو نہیں پڑھتے، وہ کلام مقدس کے حقائق پر غور نہیں کرتے، لیکن خدا چاہتا ہے آپ اس دنیا میں وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہے، اور خدا کو یہ پسند ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑیں، خدا کو یہ پسند ہے آپ نجاست سے کنارہ کش ہوں، خدا کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے احکام کے تابع ہو جائیں، اور جب آپ اس کے احکام کے تابع ہیں اور اس دنیا میں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، مرکز کی انجیل 4 باب، مرکز کی انجیل 4 باب 26ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ مرکز کی انجیل 4 باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالی، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ کسان سے سیکھیں کہ وہ بیج بوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا کام نہیں ہے، پھر وہ خود بخود اگتا ہے اور خود بخود بڑھتا ہے۔ اسی طرح
جب آپ خداوند میں لگائے جاتے ہیں، جب آپ تائب ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، تو پھر خداوند ہی آپ کو بڑھاتا ہے، پھر خداوند ہی آپ کی افزائش کرتا ہے، پھر خداوند ہی آپ کی زندگی کو اس دنیا میں پھلدار کرتا ہے، اور آپ کی زندگی پھلوں سے لدی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہے۔ درخت خود پھل نہیں کھاتا بلکہ وہ دوسروں کو پھل دیتا ہے، اور اسی طرح آپ کی بابرکت زندگی اوروں کے لیے وسیلہ برکت ہے۔ اور جب آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں تو اس زمین میں آپ دوسروں کے لیے باعث رہنمائی، باعث برکت، دوسروں کے لیے آپ باعث شفا ہوں گے۔ ان کی روح اور زندگی آپ کے گواہی سے، آپ کی زندگی سے، وہ بھی یسوع جو شافی ہے اس کے قدموں میں آئیں گے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ اس زمین پر خداوند میں پیوست ہو جائیں، اور جب تک دانہ زمین میں جاتا نہیں اور اسے بویا نہیں جاتا اور وہ مر نہیں جاتا، اس کے بعد، مرنے کے بعد ہی وہ زندگی پاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، آپ پھر نئے طور پر جیتے ہیں، اور وہ مسیح کے لیے جینا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے جینا ہے، وہ خدا کے فرزند بن کر اس دنیا میں جینا ہے، اور پھر ایسی زندگی باعث برکت ہے۔ خدا کے نجات کے کام سے انسان میں ابدی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور خدا انسان کو آسمان کی بادشاہی متعارف کراتا ہے۔ خدا پر انحصار اور بھروسہ کرنے والوں کے لیے خدا کی بادشاہی ہے۔ عزیزو، خدا کے نجات کے کام سے انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک آپ صلیب پر یسوع کے اس عظیم کام کو نہیں سمجھ پاتے، جب تک آپ یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اور جب تک آپ یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور میرا منجی ہے، میرے لیے وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے میرا کفارہ دیا، اور اس کی مصلوبیت سے مجھے زندگی ملی ہے، آپ آسمان کی بادشاہی میں عملاً داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کے نجات کے کام کو جب تک آپ نہیں سمجھ پاتے اور اس نجات کے کام سے آپ استفادہ نہیں کرتے، یسوع کے لہو سے نہیں دھل جاتے، اس وقت تک آپ کی زندگی میں وہ برکات اور آپ کی زندگی میں جو آسمان کی بادشاہی میں داخلے کا عملی تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور وہ اس وقت ہے جب آپ خدا پر انحصار کریں، خدا پر بھروسہ کریں، اور خدا من زندہ خدا کے تابع ہوں، اور اپنے انانیت، اپنے زندگی کے ان عوامل کو جو خدا کے کلام سے متصادم ہیں اور خدا کی مرضی کے برعکس ہیں، آپ ان کو ترک نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کی زندگی میں برکات بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں داخلے کا عملی تقاضا یہ ہے کہ خدا کے نجات کے کام کو آپ سمجھ لیں، اور جب آپ نجات کے کام کو سمجھ لیں گے اور پھر یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، آپ عملی طور پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی متی کی انجیل 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ جب آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں
اور عملی تقاضے کو پورا کر چکے ہیں اور آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہیں، اور آپ آسمان کی بادشاہی میں ہیں۔ آسمان کی بادشاہی سے مراد خدا کی حاکمیت میں اس دنیا میں بھی زندگی گزارنا ہے، اور جب آپ اس کی حاکمیت میں اور اس کی بادشاہی میں ہیں اور اس کا راج آپ پر ہے، اس کا حکم آپ پر ہے، آپ اس کے تابع ہیں، تو پھر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے پھر اس دنیا کی مصیبتیں اور اس دنیا کا دکھ اور مخالفین کے مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف سازشیں پھر آپ کو بے دل نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں اور آپ آسمان کے باشندے ہیں اور خدا کے لوگ ہیں، اور پھر جہاں جہاں آپ کو لے کر جایا جائے خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا، اور خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا بولیں اور کیا آپ کو کہنا ہے۔ عزیزو، جب آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں وہ لمحات آتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے، خدا آپ کو الفاظ بخشتا ہے، خدا آپ کو الفاظ کا ذخیرہ بخشتا ہے، خدا ادائیگی بخشتا ہے کہ آپ کس طرح کہیں اور کیا کہیں۔ اور جب آپ خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، چیلنجز تو بہت ہیں، مخالفین تو بہت ہیں، سازشیں تو آپ کے خلاف بہت ہوں گی، لیکن آپ فکر نہ کیجئے، خداوند آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں، آپ آسمان کی بادشاہی کے باشندے ہیں، اس لیے خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل 10واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 10واں باب اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانے دو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانے دو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا استاد ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا منجی ہے، اس نے عملاً نمونہ دیا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں کیسے عملی تقاضے کو پورا کر سکتا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے عملی تقاضے کو کیسے پورا کر سکتا ہے۔ شیطان نے انسانی اذہان میں یہ بات ڈالی کہ کوئی آسمان کی بادشاہی میں یا خدا کی بادشاہی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یسوع مسیح جو میری اور آپ کی خاطر انسان بن کر انسانی شکل میں آیا اور اس نے یہ دکھا دیا اور اس سے بتا دیا اور اس نے عملاً نمونہ دیا کہ کس طرح اس دنیا میں زندگی گزار کر ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور آسمانی باپ کے ہم اس مشن کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ لوگ دنیا کے معاملات میں مگن ہیں، لوگ نفسا نفسی کا شکار ہیں، لوگ روپے پیسے کی ریل پیل میں مگن ہیں، اور لوگ دولت کی کثرت کے سبب سے گناہ اور ناراستی کی طرف گامزن ہے۔ لیکن آج خدا آپ سے مخاطب ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کریں۔ آپ جو دنیا کی چیزوں کی فکر میں ہیں، آپ جو دنیا کی چیزوں کے حصول میں سرگرم عمل ہے، سرگردہ ہے، آج خدا آپ سے مخاطب ہے اور خدا چاہتا ہے
آپ اس دنیا میں خداوند کے لیے کام کریں اور اول درجہ خدا کی بادشاہی کو دیں اور اس کے حصول کے لیے آپ قدم اٹھائیں، اور عملی تقاضا جو خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی میں داخلے کا عملی تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیں، اپنا آپ خداوند کے حوالے کریں۔ اور جب آپ اپنا آپ خدا کے حوالے کرتے ہیں، جب آپ اپنا جیون اس کو دے دیتے ہیں، جب وہ آپ کی زندگی کا مالک ہے، تو آپ کی اس اپروچ سے کہ اب میں زندہ نہیں، اس اپروچ سے اب میں دنیا کی کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے زندہ ہوں، اور خدا کے اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے کہ روحیں بچیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں خود بھی داخل ہوں، اور پھر خداوند آپ ہی کو اعلیٰ کار بناتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی خدمات سے، آپ کی کاوشوں سے، آپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ صادق بن جائیں، اور بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اور یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آپ خود خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر زندہ خدا کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ چیلنجز تو آئیں گے لیکن خداوند آپ کے ساتھ ہے، مسائل تو آئیں گے لیکن اس کا حل بھی خدا کا کام ہے کہ وہ اسے حل کرے، اور خدا کرتا ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 3 آیت۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھیں تو اس کا عملی تقاضا یہ ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، آپ تائب ہوں، آپ بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں، اور توبہ کر کے بپتسمہ لے کر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا بلکہ پھر آپ مسیح کے پیچھے چلیں، کلام مقدس کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکات دیتا ہے، خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، خدا اس دنیا میں آپ کے لیے عزیزو آپ کے ہر ایک مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن کب؟ جب پہلے آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا نہ ہوں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں تو یہ امپاسبل ہے، اس لیے کہ خدا کے بیٹے یسوع نے نیکودیمس سے یہی کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر سکونت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنے کا استحقاق بھی وہی رکھتے ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، دیکھنے کے حقدار بھی وہی ہیں جو اس دنیا میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، گناہ کو ترک کر کے، توبہ کر کے، گہرے پانی میں بپتسمہ لے کر پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ تعلیم خداوند یسوع نے نیکودیمس کو دی، اور نیکودیمس کو مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہی دیکھ سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسیح نے کلیریفائی کیا، مسیح نے الیبوریٹ کیا، مسیح نے بتایا کہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ نیکودیمس نہیں سمجھ سکا کہ عملی تقاضا کیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید عملی تقاضا یہ ہے کہ پیدا ہوا اور دنیا کے کام، اور جب بوڑھا ہو گیا اب پھر نئے سرے سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔
यूहन्ना की इंजील 30 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? 5वीं आयत यूहन्ना की इंजील 30 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अजीजों, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही में दाखिल होने का अमली तकाजा ये है कि नए सिरे से पैदा हो। अमली तकाजा ये है गुनाह से किनारा कश हो। अमली तकाजा ये है खुदा में नई जिंदगी गुजारें। अमली तकाजा ये है कि यीशु मसीह को अपना मुनज्जी मानकर और शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 4 बाब और 17वीं आयत में यूं लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा की बादशाही में दाखिले का अमली तकाजा ये है कि तौबा करो। तौबा के मानी सोच की तब्दीली है, और जब आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदाज़े फिक्र में तब्दीली आ जाती है, आपका माइंड चेंज हो जाता है, तो फिर आपका अमल भी बदल जाता है। और अगर आपका अमल थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन आपका जहन तब्दील नहीं होता, तो आप अमलन खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तौबा के मानी चेंज ऑफ माइंड है, आपका जहन बदल जाए। पहले गुनाह को पसंद करते थे, अब जहन चेंज हो जाए, अब माइंड चेंज हो जाए कि नहीं, गुनाह खुदा से दूर करता है। पहले बुरे कामों में मुलव्वस हैं, शराब नोशी करते हैं, बदी जनाकारी और बुरे काम करते हैं, लेकिन जब आपका ज़हन बदल जाए कि शराब और दीगर नशा ये मेरे लिए नुकसानदेह है, बल्कि खुदा के पाक रूह की तहरीक से ज़िंदगी गुजारो। जब आपका ज़हन बदल जाएगा, आप नशे को छोड़कर खुदावंद के रूह को पाएंगे और दुनिया को छोड़कर खुदा की बादशाही के हसूल के लिए आप कोशा होंगे, तो ये ज़हन की तब्दीली है। और मसीह ने भी अंजील नवीस मत्ती बयान करता है, मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 17वीं आयत, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मसीह ने मुनादी में तौबा पर जोर दिया कि तौबा करो। यूहन्ना ने भी तौबा पर जोर दिया, और जब हम अंबिया के सहाइफ में पढ़ते हैं तो वो भी तौबा पर जोर देते हैं। और आज भी इस बात की ज़रूरत है कि आप तौबा करें, आप अपने ज़हन को बदल लें, अपनी सोचों को बदल लें, अपनी जहद और फिक्र को बदल लें और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए अमली तकाजे को पूरा करें। हमारा मजमून है खुदा की बादशाही में दाखिले का अमली तकाजा। खुदा की बादशाही में दाखिले का अमली तकाजा ये है कि हम इस गुनाह से किनारा कश होकर तौबा करें। मत्ती की इंजील 5वां बाब 20वीं आयत, मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। हमारी बादशाही यानी खुदा की बादशाही, इसमें दाखिले का अमली तकाजा बाइबल मुकद्दस में लिखा है,
आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होंगे। कौन? जिनकी रास्तबाजी फकीयों के लेवल पर है, फरीसियों की तरह है। हमारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से हटकर हो, और हमारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये है खुदा की रास्तबाजी। हम फकीयों की रास्तबाजी से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, हम फरीसियों की रास्तबाजी से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन हम खुदा की रास्तबाजी से, और खुदा की रास्तबाजी यीशु मसीह में मैनिफेस्ट होती है, उसमें नजर आती है, और उसने अमलन हमें सबूत दिया कि कैसे आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और हमारी रास्तबाजी फकीयों की तरह नहीं, क्योंकि उनकी रियाकारी और उनकी मुनाफकत और उनकी जिंदगी और उनके जिंदगी के अमली और नजरी पहलुओं में तजाद था। लेकिन कायनात में अजीम शख्सियत इब्ने आदम यीशु मसीह, जिसकी शख्सियत में तजाद नहीं है, जिसके कौल और फेल में तजाद नहीं है, जिसके सोच और अमल में तजाद नहीं है, और जो रियाकाराना और मुनाफिकाना रास्तबाजी नहीं रखता, बल्कि उसके बातिन और जाहिर में हम आहंगी है। उसके जाहिर और बातन में मुनाफकत नहीं है, उसके जाहिर और बातन में तजाद नहीं है, बल्कि उसका जाहिर भी वैसे ही है जैसा बातिन है, और बातिन भी वैसा ही है जैसा जाहिर है। खुदा के बेटे यीशु की रास्तबाजी को, जब आप मसीह की रास्तबाजी को फॉलो करते हैं, फकीहों की रास्तबाजी से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। फरीसियों की रास्तबाजी से, यानी जो स्टैंडर्ड उनका है रास्तबाजी का, जो मयार उनका रास्तबाजी का है, उस मयार से आप दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि यीशु मसीह के मयार और मसीह की तालीमात और उसके उन अमली पहलुओं को नजर में रखें कि उसने क्या किया, हमें वैसा करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर अमली तकाज़े को पूरा करते हैं। कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 19वां बाब 23वीं आयत में लिखा है। मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यूँ लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। दौलतमंद का किस जाविये से? कि वो अपनी दौलत से मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा से मोहब्बत नहीं करता। अपनी दौलत को यूटिलाइज करता है बुरे कामों के लिए, लेकिन उस दौलत को इस्तेमाल नहीं करता खुदा की बादशाही के फैलाव के लिए। जो दौलत से मोहब्बत रखता है और खुदा की बादशाही को आला अरफा नहीं समझता, खुदा की बादशाही को अजीम तर नहीं समझता, याद रखें वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दौलत से बढ़कर खुदा की बादशाही, जिंदगी की आसाइशात से बढ़कर खुदा की बादशाही, दुनिया के सारे कामों से ज्यादा खुदा की बादशाही। और इसीलिए मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि इन चीजों की तलाश ना करो, इन चीजों की फिक्र में ना रहो, बल्कि खुदा की बादशाही के हुसूल की फिक्र में रहो, उसके अमली तकाजे को पूरा करो कि कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, कैसे उसके हुजूर में आकर इस दुनिया में ऐसी जिंदगी बसर कर सकते हैं कि आप खुदा की बादशाही के अमली तकाजे को पूरा करें। आज खुदावंद आपसे मुखातिब है। अगर आप भी दौलत से मोहब्बत रखते हैं, अगर आप भी अपनी दौलत को नशेबाजी के लिए खर्च करते हैं, अपनी दौलत को फाहश कामों के लिए सर्फ करते हैं, अपनी दौलत को आप फाहश लिटरेचर पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी दौलत को आप जनाकारी हरामकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और इसलिए यीशु ने कहा कि दौलतमंद का
خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، لیکن جب آپ دولت کو ثانوی درجہ دیں اور آپ یسوع مسیح کو اول درجہ دیں، مسیح کو آپ ترجیح دیں، خدا کی بادشاہی کو ترجیح دیں، اور دنیا کی ساری چیزیں آپ کے سامنے کچھ نہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے عظیم کام ہوتا ہے اور آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے عملی تقاضے کو پورا کرتے۔ لیکن اگر آپ دولت سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ نہ کلام پڑھتے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں کلام کو پڑھنے کا، تو خدا کا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ خداوند کے گھر میں جائیں، تو آپ کی وہ دولت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اور اگر آپ دولت سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اس سے بدی اور گناہ کے لیے آپ اس روپے پیسے کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ دولت آپ کو جہنم میں لے جائے گی، خدا کی بادشاہی میں نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مسیح کو دے دیا، مجھے سکن کینسر تھا، میں نے اپنے آپ کو یسوع کو دے دیا، اور جو کچھ خدا نے مجھے دیا وہ سب بھی میں نے خداوند کے جلال کے لیے وقف کر دیا، پھر آپ عملاً خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آپ کام پر تو جاتے ہیں لیکن خدا کا کام نہیں کرتے، آپ اپنے گھر میں تو پڑے رہتے ہیں لیکن خدا کے گھر میں نہیں آتے۔ آپ سوچتے ہیں آپ کے پاس بڑی دولت ہے، اور یہ دولت کی ساری آسائشات، دولت سے حاصل کردہ تمام آسائشات یہیں پر رہ جائیں گے، لیکن آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں۔ اور جب خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو اس دولت کا کیا فائدہ، اس اعلیٰ منصب کا کیا فائدہ، ان تمام آسائشات اور سہولیات زندگی کا کیا فائدہ؟ خدا چاہتا ہے آپ عملی تقاضے کو پورا کریں، اور وہ ہے توبہ کریں، وہ ہے کہ آپ دولت سے بڑھ کر خدا کی بادشاہی کو اہمیت دیں، اور اس کے لیے آپ اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کریں۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 9 باب اور اس کی 62ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ کبھی کبھار آپ توبہ کرتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا عملی تقاضا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ہل چلاتا ہے اور ہل پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے دیکھنا، پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتا، اور جب پیچھے دیکھتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جب آپ نے توبہ کر لی ہے، تو اب صرف اور صرف خدا کی بادشاہی اور خدا یہ اہم ہے۔ بس اب آگے کو دیکھیں۔ جب کوئی ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہے، اور کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 9 باب اور اس کی 62ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا کی بادشاہی کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم
آگے بڑھتے جائیں اور خدا کی بادشاہی سے بڑھ کر کوئی اور عنصر، کوئی اور فیکٹر نہیں ہے جو اتنا اہم ہو۔ لوکا کی انجیل 9 باب کی 59 ورس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اسے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ خدا کی بادشاہی کی خبر اس وقت پھیلاتے ہیں جب آپ عملی تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کہ آپ وارث ہوتے ہیں اور پھر آپ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلاتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں غور کریں تو یہاں لکھا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی معاشرتی اور خاندانی اور آئلی ذمہ داری کو پورا کروں اور اپنے باپ کو دفن کروں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 9 باب اور 59ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس سے کہا خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ جب آپ اس کے عملی تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو اہم ترین خدا کی بادشاہی ہے۔ ہماری معاشرتی ذمہ داریوں اور خاندانی ذمہ داریوں سے زیادہ خدا کی بادشاہی کی ذمہ داری ہے، اور خدا کی بادشاہی کی ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ ہم بادشاہی کی خبر پھیلائیں تاکہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور آج آپ عملی تقاضے کو پورا کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور پھر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلائیں تاکہ اور لوگ بھی داخل ہو سکیں اور جہنم میں نہ جا سکیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں۔ اگر آج آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خدا کی بادشاہی کے عملی تقاضے کو پورا کروں، اور عملی تقاضا کیا ہے کہ توبہ کریں، عملی تقاضا کیا ہے نئے سرے سے پیدا ہوں، عملی تقاضا کیا ہے کہ پانی اور روح سے پیدا ہوں، اور عملی تقاضا کیا ہے کہ سب سے زیادہ اہم خدا کی بادشاہی ہے، دولت سے زیادہ خدا کی بادشاہی سے پیار کریں اور اس کی خبر پھیلائیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور اس کی عملی تقاضے کو پورا کریں تو آج اپنا دل یسوع کو دے دیں، اپنا آپ یسوع کو دے دیں۔ اور اگر آپ مسیح کو اپنا آپ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند میرے گناہوں کو معاف کر، میں سب چیزوں سے اہم خدا کی بادشاہی کو سمجھتا ہوں اور میں اس میں داخل ہونے کے عملی تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں، نئی پیدائش کا تجربہ پا کر خدا کی بادشاہی کو دولت سے زیادہ میں پیار کروں گا اور اس کی خبر پھیلاؤں گا۔ آئیے دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے خداوند اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جنہوں نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے عملی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ تیرے حضور پیش کیا ہے، اے خداوند تو ان کو قبول کر اور ان کے گناہ کو، تمام ناراضیوں کو، تمام برے کاموں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا کر انہیں پاک کر
تاکہ کامل پاکیزگی کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی ناپاک قوتیں ان بدنوں سے دور ہو جائیں۔ ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، بدنی بیماریاں، پوشیدہ امراض یسوع کے نام سے دور ہو جائیں۔ ہر طرح کی کمزوری خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو جائے۔ جادوگروں کا علم اور ناپاک روحیں ان بدنوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اور اے خداوند تیرے قوی ہاتھ کے نیچے رہے، اور خدا کی بادشاہی کے وارث ہو کر اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کی خبر دوسروں تک پہنچائیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ ان کوششوں سے بہت سے صادق ہوں گے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔